अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीद ज़मान अब्बासी। आप देख रहे हैं ज़मान टीवी USA लाइव वाशिंगटन DC से। आज ज़मान टीवी के प्रोग्राम ज़मान फोरम में मेरे मेहमान हैं सैयद अदीब साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, वाशिंगटन बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट हैं और चीफ एडिटर हैं मल्टी मीडिया ग्रुप के। और मुझे शिकागो से ज्वाइन किया है जावेद राठौर साहब ने, जो कश्मीर सॉलिडरिटी काउंसिल के चेयरमैन हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है, क्या आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लाहात की ज़रूरत है। OIC के राब्ता ग्रुप का इजलास, भारतीय मसनूआत का बाइकाट, मकबूजा कश्मीर की सियासी लीडरशिप की कैद और आलमी कवानीन, सियासी और क्रिमिनल कैदी कौन होते हैं, मसला कश्मीर पर क्या पस पर्दा हो रहा है, और इमरान खान साहब कल आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद का दौरा कर रहे हैं। इन्हीं मिले जुले मौज़ूआत के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और मैं सैयद अदीब साहब से पहला सवाल करूँगा। सैयद अदीब साहब, आपको याद है कि 19 जून को ज़मान टीवी USA के ज़मान फोरम प्रोग्राम में हमने एक प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हवाले से बात की थी कि पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में इंडिया को वोट क्यों दिया। और आपको याद होगा कि हमने वहाँ चंद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की भी बात की थी जो कश्मीर से मुतल्लिक़ हैं। और इसी प्रोग्राम के बाद डेली टाइम पाकिस्तान के एक बड़े अखबार में सैयद नज़ीर गिलानी साहब ने हमारी तवज्जो दिलाई थी कि प्रोग्राम के अंदर हमने क्या कहा। और क्योंकि आप उस प्रोग्राम में मेरे साथ थे, तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जो सैयद नज़ीर गिलानी साहब ने अपने कॉलम में निशानदेही की थी, एक तो वो उसकी वज़ाहत दें आप, और उसके बाद फिर मैं अगला सवाल लूँगा जावेद साहब से। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद ज़मान अब्बासी साहब और जावेद राठौर साहब। ये जो डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब ने पाकिस्तान के डेली टाइम्स अखबार में जो 22 जून 2020 को एक आर्टिकल लिखा है हमारे जो 19 जून 2020 के वीडियो टीवी प्रोग्राम के बारे में, और ये उनका आर्टिकल ना सिर्फ डेली टाइम्स में पब्लिश हुआ है, बल्कि मेरा ख्याल अब तक तो 1000 से ज़्यादा सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं, ग्रुप्स हैं, फोरम्स हैं, इंक्लूडिंग फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप्स और वर्डप्रेस पे ये पब्लिश हो चुका है। और इस जो इनके जो इस आर्टिकल की जो हेडलाइन है ना, वो है कि इंडिया डिड नॉट क्वालिफाई as a non-permanent member of United Nations Security Council under Rule 143 of the UN Rules of Procedure। तो ये बिल्कुल गिलानी साहब ने सही कहा है कि इंडिया को जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया गया था, वो उसके लिए क्वालिफाई ही नहीं करता था। और यही बात हमने पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से कही थी कि इंडिया एक डिसक्वालिफाइड कंट्री को उन्होंने यानी कि डिसेप्टिवली क्वालिफाई करके तो उसका मेंबर उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बना दिया, जो कि बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है और बिल्कुल इलीगल, अनलॉफुल, इलेजिटिमेट ये उसका इलेक्शन हुआ है। और उसकी जो सीट है वो जो है ना, अब वो डाउटफुल, ये मैंने जो क्रेडिबल नहीं रही, यानी कि तो अब मैं इसमें ब्रीफली ये आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब यहाँ हमारे साथ अगर आज होते तो वो अपनी ये जो उन्होंने आर्टिकल के सारे पॉइंट्स पर बात करते, लेकिन उस उनके आर्टिकल का जो मेन आइडिया है, जो
تھیسس ہے یا جو میسج ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے. تو بلکہ میں نے ان کو ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا تھا تو میں نے وہ اس میں لکھ دیا تھا تو جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ڈیئر ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب, thank you very much for your educative, reformative, brilliant and excellent article on the United Nations, Kashmir, India, Pakistan and China issues. تو اس میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ you have raised very important viewpoints about India's disqualification from the United Nations Security Council due to Indian government's constant arbitrary violations of the UN Charter, UN rules, UN Security Council resolutions on Kashmir, and the United Nations international human rights laws. تو یہ میرے کامنٹس تھے جو میں نے ڈاکٹر سید گیلانی صاحب جو کہ ایک ایمیننٹ کالمسٹ ہیں, رائٹر ہیں اور ہیومن رائٹس جسٹس ایڈوکیٹ ہیں, اور کئی سالوں سے وہ کشمیریوں کی جو انسانی حقوق کی آواز ہے وہ اپنی ہیومن رائٹس جو ان کی جموں کشمیر پہ آرگنائزیشن ہے اس کے ذریعے وہ دنیا کے کیپٹلز میں اور پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں اور مختلف جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان پر وہ اٹھا رہے ہیں. اور انہوں نے جو یہ کام کیا ہے ہیومن رائٹس کا اور جسٹس کا اور آل یعنی سول لبرٹیز اینڈ آل ہیومن رائٹس فار آل کشمیریز, یہ میں نے نوٹ کیا کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں کشمیری لیڈرز ہیں جو کر رہے ہیں. اور بے شک اس میں ایک ہمارے دوست آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید راٹھور صاحب, ان کے کام کو بھی میں نے نوٹ کیا ہے. تو یہ تقریباً ہر روز کشمیریوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, ان کے لیے ان کو انصاف دلانے کی بات کر رہے ہیں, اور ان کے خلاف جو ظلم ستم ہو رہا ہے, ان کی جو جان و مال کا جو تحفظ نہیں رہا, اس پر یہ دنیا کی اٹینشن جو ہے نا وہ اس پر روشنی ڈال رہے ہیں. اور کیونکہ یہ صحیح ڈاکٹر نذیر گیلانی اور جاوید راٹھور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر توجہ طلب ہے, اس کو اٹینشن چاہیے پوری دنیا کی, یونائٹڈ نیشنز کی, اور کیونکہ وہاں پر جو ہے نا جینوسائڈ, کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی, crimes against the people of Kashmir, crimes against children, crimes against women, crimes against young people, old people, یعنی all جو citizens ہیں of ہندو آکوپائڈ کشمیر, ان کے خلاف ڈیلی کرائمز ہو رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اب میں کہوں گا کہ جوید صاحب کو کہ وہ کچھ ان جرائم پر کچھ مزید بات کریں تاکہ ہم ان کو روکنے کی بھی آگے چل کے بات کر سکیں. تھینک یو. جی اپنا جاوید راٹھور صاحب, سید ادیب صاحب آپ کی توجہ لے کے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے انسانی حقوق کے مظالم اور جرائم کی طرف, اور آپ جب اس پہ بات کر لیں گے تو اس کے بعد میرے پاس سے ایک سوال ہے جو آپ دونوں نے اس کے اوپر اپنی اپنی باری پہ بات کریں گے تاکہ ہم کلیئر کر سکیں کہ دراصل ہو کیا رہا ہے, ہونے کیا جا رہا ہے. تو آپ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے وہاں کیا ہو رہا ہے, اور آپ کے جواب کے بعد میں ایک سلائیڈ شو بھی دکھاؤں گا اپنے ناظرین کو تاکہ وہ ان حقائق کو دیکھ سکیں کہ وہاں دراصل ہو کیا رہا ہے. جی بہت شکریہ عباسی صاحب اور ادیب صاحب, آپ کو میری طرف سے سلام اور آپ کے سارے سامعین کو میری طرف سے سلام. جہاں تک کشمیر کی صورتحال ہے اور یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کا جو ابلیگیشن تھا بیسیکلی اور اس کی رسپانسبلٹی تھی, وہ 5 اہم چیزیں تھیں جو یونائٹڈ نیشن نے کرنا تھی. ایک تو یہ تھا کہ انٹرنیشنلی پیس کو مینٹین کرنا اور سیکیورٹی کو, اور دوسرا یہ تھا کہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا, اور تیسرا ہیومینیٹیرین ایڈ جو مختلف ملکوں میں وہ ڈلیور کرنا, ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا, اور اپ ہولڈ دا انٹرنیشنل لا.
تو اگر آپ دیکھیں تو ان 5 آبجیکٹیوز میں سے جو کر رہا ہے یونائٹڈ نیشن، ان میں سے جو 2 آبجیکٹیو ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں ہو رہے، ایک ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور دوسرا اپ ہولڈ دا انٹرنیشنل لا۔ اب دیکھیں کہ انٹرنیشنل لا کی دھجیاں بنا کے جو ہے وہ پھاڑ کے پھینک دی ہیں بہت سارے ممالک نے، جو ہندوستان کو، آپ ہندوستان لے لیں، اسرائیل لے لیں، اور بہت سارے ممالک ہیں جو بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ تو ایسی ہی صورتحال کشمیر میں ہے کہ کشمیر میں آئے روز ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، اور ہیومن رائٹس وائلیشن بھی بڑی ڈفرینٹ قسم کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کا جو بیسک رائٹ ہے بولنے کا وہ چھین لیا گیا ہے، ان کی لبرٹی کا رائٹ چھین لیا گیا ہے، ان کو موومنٹ کا رائٹ چھین لیا گیا ہے، اور وہاں ایک فوڈ اور سیکیورٹی کا ایشو بھی ہے۔ پچھلے 10 مہینے کے مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہاں کی اکانومی جو ہے کرپلڈ ہو کر رہ گئی ہے، لوگ گھروں میں محبوس ہیں اور باہر سے کوئی ہیلپ نہیں آ رہی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر لاک ڈاؤن ہے، حکومتیں ہیلپ کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ وہاں تو کوئی ایکسٹرنل ہیلپ نہیں ہے، ایون کوئی مارل ہیلپ بھی نہیں ہے، فائنینشیل اور اکنامیکل ہیلپ تو دور کی بات ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں جو مزریز اور ایگنیز ہیں کشمیری لوگوں کی، تو وہ تو انبلیویبل ہیں اور انمیجنیبل ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ سویا ہوا ہے اور اپنا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا۔ یہ یونائٹڈ نیشن کا کام ہے کہ وہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں گراس لیول کے اوپر، ان کو وہ روکے، ہندوستان کی باز پرس کرے۔ اب ہندوستان تو یونائٹڈ نیشن کا ممبر ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ یونائٹڈ نیشن کی ریفارمیشن کی بات کی آپ نے شروع میں، آگے اس پر شاید بات کریں گے۔ بالکل یونائٹڈ نیشن کے اندر ریفارمز ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک جو یونائٹڈ نیشن کے فیصلوں کی پابندی نہ کرے، اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ اقتصادی تعلقات ختم ہونے چاہیے، اس ملک کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگنی چاہیے، اور ایون کہ اس ملک کو یونائٹڈ نیشن کی جو ہے ممبرشپ سے بھی فارغ کر دینا چاہیے۔ دیکھیں ایک ادارے کے اندر رہ کر اگر کوئی فالو نہیں کر رہا ڈسپلن، تو وٹ از دا پوائنٹ؟ آپ ایک سکول میں، ایک کلاس میں اگر ٹیچر کی بات بچے نہیں سنتے، تو وہ یہ ٹیچر کا کام ہے کہ عمل درآمد کرائے کہ جو وہاں کا جو کوڈ آف ایتھکس ہے یا ڈسپلن ہے۔ اب یونائٹڈ نیشن کے رولز اور پروسیجر ہیں، آپ نے ادیب صاحب بات کی کہ کس طرح ہندوستان جو ہے وہ چکمہ دے کر ایک چالاکی کے ساتھ وہ مینوپولیشن کے ساتھ ممبر بن گیا، تو کہاں یونائٹڈ نیشن سوئی ہوئی تھی، اس کے لیگل ایکسپرٹ کہاں تھے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یونائٹڈ نیشن کو بات کرنی چاہیے وہاں وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور جہاں ان کو کہیں سے ایڈوائز آ جائے کہ یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے وہ ایمرجنسی سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ یونائٹڈ نیشن کو خود بلانی چاہیے کشمیر کی صورتحال کے اوپر، کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر، لیکن یونائٹڈ نیشن میزربلی فیل، اور یونائٹڈ نیشن کا جو رول تھا، جو آبجیکٹیو تھے، وہ بالکل پورے نہیں ہو رہے، اور یہ ایسے کب تک چلے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت ضروری ہو گیا کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کو ری آرگنائز کرے۔ اب دیکھیں نا، ایک بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں جو نمائندگی ہے سیکورٹی کونسل میں 5 ملکوں کی ہے، تو وہیں سے تو ڈسکریمنیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب پورے افریقہ سے کسی کو نمائندگی نہیں ہے، پورے مڈل ایسٹ سے کسی کو نمائندگی نہیں ہے، پورے ساؤتھ ایشیا سے کسی کو نمائندگی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مسلمان کتنی تعداد میں، لیکن آپ کوئی فارمولا بنا لینا کہ آپ نے اس کو جغرافیائی بنیاد پر نمائندگی دینی ہے، آپ نے ملک کی آبادی کی بنیاد پر نمائندگی دینی ہے، آپ نے ریجن کی بنیاد پر نمائندگی دینی ہے، آپ نے بر اعظم کی بنیاد پر نمائندگی دینی ہے، آپ نے کس بنیاد پر نمائندگی دینی ہے؟ یہ تو مجھے کوئی فارمولا ہی نہیں سمجھ آ رہا یونائٹڈ نیشنز کا۔ یہ تو صرف یہ ہے کہ جس طرح 4 ایک گاؤں کے جو ہے وڈیرے اکٹھے ہو کے وہ رولز بنا دیں اور سب کو کہیں جی اچھا یہ قانون ہے، اس پر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے، تو کہاں ہے آپ کی جمہوریت اور کہاں ہے آپ کے اصول؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز کو اور اس کی جو یونائٹڈ نیشن کا سٹرکچر ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کو چیلنج کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلامک کانفرنس ہے اور اسلامی دنیا ہے، ان کے پاس بے تحاشا وسائل ہیں، پاپولیشن بھی ہے، لیکن ریزیلینس بھی ہے لوگوں کے اندر، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو چیلنج کر سکے اور یہ ڈیمانڈ کر سکے کہ یونائٹڈ نیشن کو ری آرگنائز کیا جائے کئی جمہوری بنیادوں کے اوپر، تاکہ یونائٹڈ نیشن مسئلے تو حل کرے۔ اب دیکھیں یہ ٹھیک ہے، یہ این جی او کے کام تو یونائٹڈ نیشن نے کیے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کا کام بھی کیا ہے،
کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہیومینیٹیرین ہیلپ بھی کی ہے, یونیسکو بھی کر رہا ہے. مختلف پینڈیمک کو روک نہیں سکے لیکن ہیلتھ کے سیکٹر میں WHO کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے. لیکن جو بیسک مقصد تھا وہ تھا کہ جو کنٹروورشل ایشوز ہیں, جو ملکوں کے درمیان جنگ کا باعث بنتے ہیں, جو پیس اینڈ سیکیورٹی کا باعث بنتے ہیں, ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے. اور ان ایشوز میں سب سے جو قدیم ایشوز ہیں وہ کشمیر کا ایشو ہے اور فلسطین کا ایشو ہے, جو آج تک ریزالو نہیں ہوئے. وہ یونائٹڈ نیشن کے چہرے کے اوپر ایک بدنما دھبا ہے. یونائٹڈ نیشن کی بدبختی, بدقسمتی اور نااہلیت کا ایک بولتا ثبوت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا ٹائم فار انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو کم فارورڈ اینڈ آسک ٹو ری شیپ دا یونائٹڈ نیشنز. ادروائز تھنگز ول کنٹینیو ایز از, اور پیپل جو ہے وہ دے ول کنٹینیو ٹو سفر, جس طرح کشمیر کے لوگ سفر کر رہے ہیں, فلسطین کے لوگ سفر کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ملکوں میں لوگ سفر کر رہے ہیں. اب خالستان کے اندر دیکھیں نا, پنجاب کے لوگ, وہ کئی 4 کروڑ کی آبادی ہے ان کی, وہ اپنا ملک چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو آپ کے یونائٹڈ نیشن کا فائدہ کیا کہ لوگوں کو ان کے بیسک رائٹس نہ ملیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھی ڈیبیٹ کا آپ نے آغاز کیا ہے, اور اس ڈیبیٹ کو یہاں سے آگے جانا چاہیے. یہ بڑے جو میڈیاز ہیں ان کے اوپر ڈسکس ہونا چاہیے, انٹرنیشنل میڈیاز کے اوپر ڈسکس ہونا چاہیے. تو یہ بڑا, دس از اے ویری کروشل ایشو اینڈ ویری برننگ ایشو, بیکاز یونائٹڈ نیشن میزربلی فیل اینڈ دین وی ہیو ٹو لک ادروائز اگر یونائٹڈ نیشنز کو وہ جو ہے ریفارم نہ کیا گیا, ریسٹرکچر نہ کیا گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ لیگ آف نیشنز والا حال ہوگا, لوگ خلاف ہو جائیں گے اور کئی یونائٹڈ نیشنز بن جائیں گے. تو پھر دنیا جو ہے وہ دنیا کا امن پھر خراب ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے یونائٹڈ نیشن بنانے والے جو ہیں اور جو یونائٹڈ نیشن کو بنانے والے اور گھمانے والے, ان سب کو چاہیے کہ وہ جو ہے ریالٹی کو ایکسپٹ کریں, اور انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن میں صحیح ملکوں کو نمائندگی دیں. OIC کو یا اسلامی دنیا کو نمائندگی ملنی چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں جی نیوکلیئر کی بنیاد پہ نمائندگی ملتی ہے تو پھر پاکستان بھی پرماننٹ ممبر ہونا چاہیے. اگر آپ اکانومی کی بنیاد پر کرتے ہیں, کوئی فارمولا تو بنا لیں نا جو جسٹیفائڈ ہو اور سب کو ایکسیپٹیبل ہو. اچھا جاوید صاحب, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. سید ادیب صاحب, ایک سوال بھی آ گیا محمود کشمیری صاحب کا, اور میں آپ سے اپنا سوال بعد میں پوچھوں گا. پہلے آپ محمود کشمیری صاحب کے سوال کا جواب دے لیں جلدی سے, اور میں اس وقت تک کوئی سوال اسکرین سے نہیں ہٹاؤں گا جب تک ہمارے مذاکرے میں شامل ہونے والے ناظرین اپنے سوال کا جواب نہ لے لیں, کیونکہ جب ہم لائیو سوال آتے ہیں تو میں ان کو اپنے سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں, کیونکہ یہ فورم جو ہے یہ میرا نہیں ہے, یہ فورم میرے ناظرین کا. جب تک ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہو کے اس چیز کی حسن کو نہیں بڑھائیں گے تو ہمارے پروگرام کی افادیت وہ نہیں رہتی. تو سید ادیب صاحب, پہلے محمود کشمیری صاحب کے سوال کا جواب دیجیے, پھر میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں. ہاں عباسی صاحب, میں ان کے سوال کا جواب دینے سے پہلے جو ایک ہمارا پیٹرن یا سیگمنٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے نا, میں چاہتا ہوں کہ ہمارا وہ سیگمنٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے, تاکہ ہم ایک سبجیکٹ یا ٹاپک سے دوسرے پہ جا کے پھر اس پہ واپس آئیں. وہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے جو ہم نے شروع کیا نا, جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا یا جس پر یہ جاوید صاحب نے کچھ روشنی ڈالی ہے, اس کو مکمل کر لیں, پھر ہم اگلے سبجیکٹ ٹاپک پہ آتے ہیں, اور اس میں یہ لازمی سوال ایک منٹ تو دیکھیں ابھی ایک منٹ جاوید صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ میں محمود صاحب کے سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. ہاں جاوید صاحب ان کا جواب پہ دیتے ہیں, لیکن جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا UN سیکورٹی کاؤنسل کے ریفارمز پر, کیونکہ دیکھیں ہمارا آج کے پروگرام کا مین ٹاپک یہ تھا کہ جو ریفارمز جو ہیں, اصلاحات, وہ اگر ہونی چاہیے تو کیا ہونی چاہیے, تو اس پر ذرا میں کمپلیٹ کر لوں, پھر اس طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں میں نے یہ یونائٹڈ نیشن کے ریفارمز کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا ہے, اس کا بریف میں ایک پیراگراف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, تو آپ کو ساری کلیئر سمجھ آ جائے گی کہ کن ریفارمز کی ہم بات کر رہے ہیں اور کیا ریفارمز ایکچولی پریکٹیکلی ہونے چاہیے, which will benefit the whole world and the United Nations and all people, citizens of the entire world. اب وہ میرے آرٹیکل کا یہ پیراگراف یوں ہے کہ the United Nations Security Council has failed to
properly implement or enforce its functions and powers under the United Nations Charter. The United Nations Security Council has failed to maintain international peace and security in accordance with the principles and purposes of the United Nations. It has failed to objectively investigate any dispute or situation which might lead to international friction. It has failed to recommend methods of adjusting such disputes or the terms of settlement. It has failed to formulate plans for the establishment of a system to regulate armaments. It has failed to it has failed to determine the existence of a threat to international peace and security, or to take any action or act against aggression, and to recommend what action should be taken to stop aggression, human rights abuses, and other atrocities. It has failed to call on all United Nations members countries, which are 193, and the 15 UN Security Council members, to apply economic sanctions and other measures, including sending a United Nations military force to Hindu occupied Kashmir to end the curfew there, to end the lockdown there, and to restore the human rights of the Kashmiri people, and to restore peace in Kashmir. It has totally failed in that. And it has also failed in stopping the aggression, the wars, the human rights abuses committed by India, Israel, America, Britain, France, and NATO member countries. And similarly, the United Nations Security Council has failed to take military action against aggressors like India, Israel, USA, UK, France, and other NATO member states. And when I say NATO members, they have murdered, killed millions of humans, including Pakistanis, Afghans, Arabs, and Muslims, during or in their wars, which they have launched since 1945 to 2020. तो अब इसका हल क्या है, रिफॉर्म्स क्या है? मैं समझता हूं कि पहले हमने बात की थी कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनकी वीटो पावर को खत्म कर दिया जाए, या उनकी वीटो पावर्स को पर लिमिट्स लगा दी जाएं, उनको रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएं. लेकिन ये मैं समझता हूं कि ये जो है ना, ये बेस्ट रिफॉर्म नहीं होगा. दिस विल नॉट बी गुड फॉर द यूनाइटेड नेशंस. तो बेस्ट रिफॉर्म क्या है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का? वो यह है कि ये जो मैंने ऊपर रीजंस बताए हैं कि यूनाइटेड नेशन में फेलियर, तो उसमें आगे मैंने कंक्लूड किया है, देयरफॉर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चाइना और another country must move a resolution in the United Nations General Assembly to totally dissolve, abolish, and eliminate the entire UN Security Council by changing or amending the United Nations Charter. तो ये मेरा कंक्लूजन है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ना, चूंकि ये अपने मिशन में फेल हो चुकी है, चूंकि ये इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स को इंप्लीमेंट करने और इन्फोर्स करने में टोटली नाकाम हो चुकी है, इसलिए अब दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को इस डिक्टेटोरियल और जो है ना टायरेनिकल जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जरूरत नहीं रही. ठीक है, तो इसलिए ये जो है ना, इसको खत्म हो जाना चाहिए, इसको जनरल असेंबली को मुकम्मल खत्म कर देना चाहिए. और इनका एक मैं और फेलियर यहाँ पर चलते चलते जिक्र कर दूं, ये है कि जो 1972 के बाद अब तक 2020 तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई नई रेजोल्यूशन जो है वो कश्मीर के जो इतना अहम इंटरनेशनल इशू है उस पर कोई रेजोल्यूशन पास नहीं की गई. और 2019 में जो चाइना के कहने पर और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया था, जिसको खुफिया रखा गया और मेरे जैसे जर्नलिस्ट को या प्रेस मीडिया को कवर करने नहीं दिया गया,
اور اس کا حال یہ تھا کہ اس کی انہوں نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرز نے کوئی پریس اسٹیٹمنٹ ہی جاری نہیں کی، یعنی اس کے بارے میں بتایا نہیں کہ وہاں کیا ڈسکس ہوا ہے، کیا کیا ہے. اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ جیسے کشمیر کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے یا اس کو مکمل طور پر اگنور کر دیا گیا ہے. تو یہ تو سیکورٹی کاؤنسل کا حال ہے. تو اس لیے میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کوئی اور ریفارم اس وقت نہیں ہو سکتا ادر دین ابالشنگ، eliminating and totally dissolving the United Nations Security Council. اور جو باقی جو یونائٹڈ نیشن کی جو پاورز اور فنکشنز ہیں نا، وہ بڑی آسانی سے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی آف 193 ممبر کنٹریز، وہ جنرل اسمبلی سارا کچھ کر سکتی ہے. اور جنرل اسمبلی جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرا سکتی ہے، اور اسرائیل کے فلسطین کے مسئلے کو حل کرا سکتی ہے، اور دوسرے جو دنیا میں ورلڈ کانفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کر سکتی ہے. تو سو وی ڈونٹ نیڈ دس unnecessary useless futile یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل. ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے نا آگے بات کریں. اور اس پر آپ کا بڑا مفصل جواب دینا چاہتے ہیں سوال کا دے دیں، لیکن میں جواب دوں گا. جواب اچھا یہ جواب اب ادیب صاحب میں بھی دوں گا اس پہ بات. یہ جاوید صاحب کی ٹرن ہے. جاوید صاحب دیں گے اس کا اس پہ ایلیبوریٹ کر دوں گا. جی جاوید صاحب محمود صاحب کے سوال کا آپ جواب دیں گے، پھر میں سکرین سے سوال کو اٹھاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے جی. جہاں تک محمود صاحب نے کہا، میں نے بھی سنا ہے کہ کچھ اس طرح کی ریومرز ہیں. تو پہلے تو مجھے یقین نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ مل کر کشمیر کو تقسیم کرنے کا فارمولہ بنا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے کوئی حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہے. چونکہ قائد اعظم نے خود کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے. اور شاہ رگ اس لیے ہے کہ انسان جو ہے دو چیزوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ایک پانی اور ہوا. ہوا تو ہندوستان کے قبضے میں نہیں ہے، لیکن پانی اس کے کنٹرول میں ہے. اور ہندوستان نے بارہا یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کسی طرح بھی ایک قابل اعتماد ملک نہیں ہے. اور اگر پاکستان اعتماد کر کے اس کو کوئی لیوریج دیتا ہے اور کل ہندوستان جو ہے کشمیر کے پانیوں کو سرنگیں نکال کے اپنی طرف کر لیتا ہے، تو پاکستان کے جو ڈیم ہیں ان میں پانی نہیں ہوگا تو بجلی نہیں ہوگی، تو کارخانے نہیں ہوں گے تو روزگار نہیں ہوگا، معیشت بیٹھ جائے گی. آپ کے دریاؤں میں پانی نہیں ہوگا تو آپ کی نہروں میں پانی نہیں ہوگا، آپ کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو یہ خودکشی ہوگی، ایک بات. اور اس کے خلاف پاکستان کے عوام بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور کشمیر کے عوام بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی پاکستان اور انڈیا کو یونیلیٹرلی کشمیریوں کو مائنس کر کے ایسا فیصلہ کرتے ہیں تو کشمیری کسی بھی صورت اس مسئلے کے اس معاہدے کے وہ پابند نہیں ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ معاہدہ امپلیمنٹ ہو جائے. یہ میرا خیال ہے ایک فرٹائل اور اسٹوپڈ قسم کی ایکسرسائز ہوگی. یہ محمود کشمیری صاحب کا سوال کے جواب ہے. میں نے عرض کیا. تو ابھی جو ہمارے بھائی سید ادیب صاحب نے یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے کہا، میں اس پہ جواب دوں یا عباسی صاحب آپ کا کوسچن لے لیتا ہوں تو میں ساتھ ہی اس کا جواب بھی دے دوں گا. اچھا تو پھر میں آپ نے یہ جو انہوں نے سوال کا جواب دیا، میں بھی اس کا ایک دوسرا ویو پوائنٹ دے دوں. دیکھیں یہ انہوں نے لکھا ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ یہ سوال چل رہا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ کشمیر کو تقسیم کر رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کشمیر جو ریاست تھی، دا اسٹیٹ آف جموں کشمیر لداخ، اس کو تقسیم کے اس پہ قبضہ مافیا انڈیا کی اس نے قبضہ کیا. ٹھیک ہے، 1947 میں. اس کے بعد انڈیا نے اس کو تقسیم کیا، اس کی ڈویژنز بنائی، یعنی کہ کشمیر ڈویژن، جموں ڈویژن اور لداخ ڈویژن. مختصر انڈیا نے جو ہے نا وہ ابھی صاحب اگر آپ بیچ میں بولیں گے نا تو ڈسٹورشن پیدا ہو جائے گی اور تھاٹ بریک ہو جائے گا. آئی ول بی ویری بریف، لیکن یہ سوال اہم ہے، اس کو کلیئر کرنے دیں. اس طرح تو پھر وہ جو ہے نا ناظرین کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو لیٹ می گو بیک کہ جو اس کے بعد اگست 2019 میں، اور بلکہ اگست سے لے کر یہ اب یعنی کہ جون 2020 تک انڈیا نے
ریاست جو ہے کشمیر کو تقسیم کیا ہے. اور وہ کیا کیا ہے, انہوں نے کشمیر اور جموں کو اپنی ایک ٹیریٹری بنا لیا اور لداخ کو دوسری ٹیریٹری بنا لیا. تو یہ تقسیم پاکستان نے نہیں کی, ٹھیک ہے. تو پہلے یہ اپنا جو ہے نا, یہ اپنا جو سوال کا جو اس کو درست کرے قبلے کو. اچھا, پاکستان نے کیا کیا ہے, پاکستان کنٹرول کر رہا ہے آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو, لیکن وہ پاکستان مجبوری میں کنٹرول کر رہا ہے. جان بوجھ کے وہ آکوپائی نہیں کیا ہوا پاکستان کی آرمی نے یا پاکستان کی گورنمنٹ نے آزاد کشمیر کو یا گلگت بلتستان کو. وہ اس لیے کر رہا ہے کہ انڈیا نے جب اس پہ اپنی مطلب 5 لاکھ یا 8 لاکھ 9 لاکھ یا ایون 1 ملین جو فوج وہاں بھیجی ہوئی ہے اپنی ملٹری کو اور پولیس فورسز وہاں ہیں, وہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ وہ آزاد کشمیر پہ انڈیا حملہ نہ کر دے اور گلگت بلتستان پہ حملہ نہ کر دے اور مظفر آباد میں اپنی فوجیں نہ لے کے چلی جائے, اور وہ جو باقی کا کشمیر رہ گیا ہے تقریباً 30%, دیکھیں نا 70% کشمیر انڈیا کے پاس ہے, 30% تقریباً یہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان ہے, اور تقریباً 15% جو ہے وہ یہ لداخ چائنا کے پاس ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کرتا, بہت لمبا ہے, وہ پھر باقی کا کشمیر بھی لے گا. اس لیے پاکستان کی ملٹری موجود ہے. اچھا, اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. کشمیر, اب پاکستان کچھ یہ ویو آ رہا ہے کہ جی یہ جو عمران خان کی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے اس نے کوئی خفیہ معاہدہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ پاکستان پہ سرجیکل سٹرائکس نہ کریں, پاکستان میں ٹیررزم دہشت گردی نہ کرے انڈیا, اور انڈیا پاکستان میں کوئی سٹرائکس نہ کرے, حملہ نہ کرے. اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو توڑنے کے لیے, یعنی پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں ان کو 4 کنٹریز بنانے کے لیے اپنی جو پچھلے 73 ایئر سے وہ جدوجہد کر رہا ہے وہ ختم کر دے. تو پھر اور پاکستان جو ہے افغانستان میں بھی ایک یونٹی گورنمنٹ بننے دے اور افغانستان سے وڈرا کر جائے انڈیا, یعنی انڈیا بننے دے یونٹی گورنمنٹ ان افغانستان. تو یہ ساری اگر شرائط انڈیا مان لیتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ پھر انڈیا کو ایونچولی جو 2 ٹیریٹریز اس نے بنائی ہیں یعنی کہ کشمیر اور جموں کی اور لداخ کی, ان کو انڈیا کی ریاست بنانے دے گا, اسٹیٹس کا درجہ دینے دے گا. اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر کو اپنا ایک صوبہ بنا لے گا, اور گلگت بلتستان کو پاکستان نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کا 5th پروونس بن چکا ہے, اور وہاں پہ چیف منسٹر اور اسمبلی بنا دی ہے پاکستان نے تھرو این آرڈیننس یا آرڈر, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا ایک پلان چل رہا ہے. لیکن جو مجھے پاکستان آرمی نے کے جو سینئر جنرلز نے فرام دا ڈی جی آئی ایس پی آر میسج بھیجا ہے, اس میں انہوں نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ ہم ابھی جو ہے نا انڈیا کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں, اور ابھی ہماری صرف پالیسی یہ ہے کہ پوری ریاست کے اندر جو ہے نا پلیبسائٹ ہو, ریفرینڈم ہو ان اکارڈنس ود دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل بہت جلد یعنی اس سال 2020 میں وہ ریفرینڈم وہ پلیبسائٹ پوری ریاست ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ آف جموں کشمیر لداخ میں نہیں کراتی, تو پھر پاکستان آرمی اور پاکستان کی جو بھی گورنمنٹ ہوگی, چاہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ ہو یا نئی گورنمنٹ ہو, وہ پھر ایک ریفرینڈم پلیبسائٹ کرائے گی آزاد کشمیر میں, اور ان کو سوال کرے گی کہ ڈو یو وانٹ ٹو مرج ود انڈیا, مرج آزاد کشمیر اینڈ گلگت بلتستان ود انڈیا اور ود پاکستان. اور اس ریفرینڈم میں پھر جو ہے ان کا یہ خیال ہے پاکستان آرمی کے جنرلز کا کہ جو کشمیری ہیں آزاد کشمیر میں وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے, اور آزاد کشمیر کو وہ مرج کر دیں گے پاکستان میں, پاکستان کا 6واں صوبہ بنا دیں گے. اور گلگت بلتستان کے کئی لوگوں نے تو لیڈروں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کا 5واں صوبہ ہے. تو یہ آگے چل کے ان کی پالیسی ہے اور یہ ہوگا, ٹھیک ہے, اگر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے پوری ریاست میں وہ نہ کروایا. تو میں اینڈ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے یا پاکستان کی آرمی نے تقسیم نہیں کیا, تقسیم کیا انڈیا نے, اور تقسیم
کشمیریوں کی ہے, کشمیری لیڈروں نے اور کشمیر کی سیاسی پارٹیوں نے, کہ انہوں نے بے شمار سیاسی پارٹیاں بنا کے آپس میں لڑائیاں شروع کر دیں اور پاور سٹرگل شروع کر دی, اور کشمیر کی گورنمنٹ کو فارم کرنے کے لیے جستجو کی, اور مقبوضہ کشمیر کی گورنمنٹ بنائی, اور وہ پپڑ گورنمنٹ بن گئی انڈیا کی, اور آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے وہ پپڑ گورنمنٹ بن گئی پاکستان کی یا پاکستان آرمی کی. تو یہ تو کشمیریوں نے بھی تو غلطیاں کی ہیں نا, وہ اپنی غلطیوں کو مانیں, اور ان کو چاہیے تھا کہ کوئی بھی مقبوضہ کشمیر میں پاکستان میں سیاسی پارٹی بالکل نہ بناتے, اور سیاسی پارٹی بنا کے کشمیریوں کو آپس میں نہ لڑواتے مرواتے, اور جو ہے نا تقسیم کرتے, ڈیوائیڈ کرتے, اور برٹش پالیسی جو پرانی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول, اس پر عمل. ادیب صاحب آپ کشمیر پہلے کشمیر کی جو ریاست ہے اسٹیٹ آف جموں کشمیر لداخ, اس کو آزاد کرواتے, اور اس کو آزاد کروانے کے بعد اپنی پالیٹکس کرتے, لیکن انہوں نے پالیٹکس پہلے ہی شروع کر دی. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ نہ آزاد کشمیر آزاد ہوا, نہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہوا, بلکہ آپ تو وہ اپنا آدھا حصہ تقریباً کھونے والے ہیں. تو کشمیری لیڈر بھی اپنی غلطیوں کو مانے, کشمیری پالیٹیشین جو انہوں نے کی ہیں. دیکھیں بہت ساری باتیں کی ادیب جاوید صاحب, آپ دونوں سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ لمبی بات کریں گے تو میرا پروگرام کے سوال کور نہیں ہوں گے. آپ دونوں سینئر جرنلسٹ ہیں, ادیب صاحب نے اتنے سوالات اٹھا دیے, ان کا جواب تو دینا ضروری ہے نا. ضرور آپ دیں. ایک بات میں آپ دونوں سے یہ گزارش کروں کہ ہمارا پروگرام آئی ایس پی آر کی پالیسی کو آگے بڑھانے کا نہیں ہے. وہ گورنمنٹ کا ادارہ خود موجود ہے اور انہیں اپنا موقف خود دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے. اور ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو اس لیے آئی ایس پی آر اپنے جو آپ کا ذمہ دار ہے وہ ہم لوگ نہیں ہیں. تو آپ نے ادیب صاحب کی باتوں میں جو بات آپ کو لگتی ہے جاوید صاحب, آپ کائنڈلی اس کا جلدی سے جواب دیجیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کو اپنے سوالوں پہ لے کے آ سکوں. لمبی بات نہیں کروں گا. اب یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے کچھ ان کے آئیڈیاز تھے تو اس پہ تو الگ بات ہے, لیکن ابھی جو محمود صاحب کے سوال پہ یہ زیادہ آگے لمبے چلے گئے, انہوں نے کچھ ہسٹری میں چلے گئے, ایکسپلین کرنے کی کوشش کی پاکستان کی صورتحال, تو وہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کیا صورتحال ہے. لیکن انہوں نے ایک جو نئی بات کی ہے کہ حکومت پاکستان شاید یہ سوچ رہی ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر ریفرنڈم کرائے. میں نے جب عمران خان آئے تھے اور اس وقت میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی اور یہ میسج بھی دیا تھا کہ میں نے کہا اگر پرائم منسٹر پاکستان یونائٹڈ نیشن آ رہے ہیں تو وہ کوئی آؤٹ آف باکس سوچیں اور کوئی وہ ایسی اناؤنسمنٹ کریں کہ جس سے ہم ڈپلومیٹک سطح پر ہم افینسو ہو جائیں اور انڈیا کو ہم پسے پش ڈال دیں اور ایک اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیں, اور پریکٹیکلی بھی وہ بھی ہو سکتی تھی. میں جو یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو یہ چاہیے کہ پاکستان نوٹس دے سیکیورٹی کونسل کو, یونائٹڈ نیشن کو, کہ انڈیا کو, کہ جی ہم فلاں ڈیٹ کو اپنے آزاد کشمیر کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر ریفرنڈم کرائیں گے, انڈیا بھی ریفرنڈم کرائے, اور پھر اس کے بعد ہم انڈیا کو مجبور کریں کہ وہ کشمیر میں بھی ریفرنڈم کرائے, اور جب وہ کشمیر میں بھی ریفرنڈم کرائے گا تو پھر اس کا نتیجہ جو نکلے گا سب کو پتا ہے. اور دنیا جب پاکستان یہ موو لے لے گا اور اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی سپورٹ کرے گی, ساری دنیا میں ہمارے پروٹیسٹ ہوں گے, میٹنگز ہوں گی کہ بھئی پاکستان نے کہہ دیا, اب انڈیا بھی مانے. بے شک چلیں, اگر انڈیا قبضہ نہیں چھوڑتا, پاکستان کا بھی قبضہ ہے, انڈیا کا بھی قبضہ ہے, دونوں کا قبضہ رہے, لیکن انٹرنیشنل آبزرورز وہاں موجود ہوں, انٹرنیشنل جرنلسٹ موجود ہوں, اور پورے کشمیر کے اندر ریفرنڈم ہو, اور پھر جو فیصلہ سامنے آئے اس کی روشنی میں آگے بات. تو یہ تو غلط بات ہوگی کہ صرف آزاد کشمیر کے لوگوں سے ریفرنڈم کر لیا جائے یا گلگت بلتستان کے لوگوں کو. اگر آپ نے ان سے ہی فیصلہ لینا ہے تو وہ کشمیر کے لوگ جو مقبوضہ کشمیر کے جو قربانیاں دے رہے ہیں 70 سالوں سے, آپ نے ان کو کیوں مروایا؟ ان کو اکنامکلی کرپل کر دیا, ان کی مائیں بہنیں, ان کی عزت لوٹی گئی, لاکھ سے زیادہ لوگ مر گئے, تو آپ ان کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہمارا بازو ہے نا, ہم اپنا بازو کیسے کاٹ کے دے سکتے ہیں؟ یہ اگر کسی پاکستانی بیوروکریٹ کی یا اسٹیبلشمنٹ کے بندے کی خواہش ہے, یہ کشمیریوں کی خواہش تو نہیں ہے, ان کی تمنا تو نہیں ہے. ہم اپنی ماؤں بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بھائیوں کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ کسی کا آئیڈیا ہے, گردش کر رہا ہوگا, لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کسی بھی صورت میں جو کشمیر ویلی ہے, جو جموں ہے, اس سے کسی بھی صورت میں لا تعلق نہیں ہو سکتے, اور ایسا جو فارمولا کوئی بھی ہوگا
جو हमें उससे अलग करने की कोशिश करेगा उसको हम बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे। जी बासी साहब अब आप अपना सवाल कीजिएगा। अच्छा, मेरा ख्याल है ये जवेद साहब ना पूरी बात को पॉइंट को समझे नहीं है। किसी ने भी देखे, किसी ने भी मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को नजर। अच्छा अदीब साहब कश्मीर में रेफरेंडम हो जाता है, डेमोक्रेटिक जमहूरी प्लेबिसाइड होता है, तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें बुराई क्या है? वो सारे अगर आजाद कश्मीर में पहले हो जाता है और गिलगित बल्तिस्तान में हो जाता है, तो फिर बाद में मकबूजा कश्मीर में भी रेफरेंडम हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाद में तो जस्टिफिकेशन, क्योंकि 73 साल में तो वो हुआ ही नहीं है, तो आप बैठे रहे 73 साल मजीद वेट करना चाहते हैं। नहीं, उसका ये तरीका नहीं, उसके और बड़े तरीके हैं, वो कश्मीरियों नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए ना, अगर आजाद कश्मीर में मुझे ये बताएं, अगर रेफरेंडम होता है जुलाई में होता है, जून अगस्त में करा लें जब पाकिस्तान आजाद बना था, तो इसमें क्या बुराई है? मैं बताता हूं आपको। देखें, बात यह है ना कि आप अपने तौर पे जो चीज समझ रहे हैं कि ये सही है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, हो सकता है आपके तौर पर सही हो, लेकिन ये आपका आइडिया है ना। इसी तरह अगर इस्लामाबाद में कोई बैठा हुआ शख्स है, वो अपना आइडिया मसलत कर रहा है, तो वो समझता है वो सही है, वो तो गलत है ना। अपना आइडिया तो इन्होंने मसलत किया था। यहाँ से अल्ताफ हुसैन टैक्सी चलाता था, उसको लेके कराची के MQM बनाई और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, कराची का बेड़ा गर्क किया। अकल एक बंदे की मिरास नहीं है, अकल जो नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो करप्ट और टायरानिकल स्टेटस हुआ ये कायम रहे कश्मीर में, और कोई रेफरेंडम ना हो, कोई प्लेबिसाइड ना हो, फिर तो ये तो फिर कब्जा अगले 73 साल भी जारी रहेगा। बिल्कुल ये नहीं कहता स्टेटस को कायम रहे, मैं तो ये कहता हूं कि ये बात हमसे पूछी जाए, कश्मीरियों से पूछी जाए। बहुत सारे तरीके हैं, ये काम हो सकता है। स्टेटस को तोड़ने का मैंने आपको तरीका बता दिया ना, कि आप आजाद कश्मीर में रेफरेंडम करा दें, आपका ठीक है, और गिलगित बल्तिस्तान में भी रेफरेंडम करा दें। उसके बाद जब ये रेफरेंडम हो जाए, ये बात तो नहीं है ना कि आप मसलत कर दें अपना तरीका। आप अपनी राय दे सकते हैं, दूसरे बंदे ने वो राय एक्सेप्ट करनी है या नहीं, उसकी राय भी तो ले ना। तो ये बात है कि वो कश्मीरी तो यही चाहते हैं ना कि रेफरेंडम हो। वो तो यही कह रहे हैं पिछले 73 या भाई, ये उनसे पूछा जाए ना, उनसे किसी ने पूछा तो उनको रेफरेंडम में पूछा नहीं। ये ऐसे तो थोड़ा ही होता है, ये ऐसे रेफरेंडम में उनको ये सवाल किया जाएगा हर कश्मीरी को। मेरी आप दोनों से गुजारिश है कि अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ डिबेट करना है तो फिर मेरा ख्याल है मैं प्रोग्राम खत्म कर दूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, डिबेट तो बड़ी अच्छी बात है बासी साहब, डिबेट होगी तो मेरी बात सुने। जब मैं आप लोगों को रोकता हूं तो इखलाकी तौर पे आपको रुकना चाहिए, अपनी टर्न के ऊपर बात करें। यहाँ डिबेट जीतने वाली बात नहीं है। कोई आज की इस डिबेट से कोई नतीजा खेज बात बाहर निकालने की बात है। आप दोनों भाई बहुत सीनियर हैं, मैं आप दोनों का बड़ा एहतराम करता हूं, बड़े अच्छे ख्यालात हैं आपके, मगर राय अपनी अपनी हो सकती है। अच्छा, अगर आपने प्रोग्राम में आगे भी यही कुछ करना है तो मैं फिर उसको वाइंड अप कर दूं। अगर आपने मेरे सवालों के जवाब को चैलेंज के तौर पे लेना है तो एज अ डिबेटर मेरे सवालों को जवाब दें आप, बजाय क्रॉस करने के। आप सवाल करें, मतलब नहीं, एक वक्त में सिर्फ एक बंदा बोलेगा। टाइम को बचाएं, बासी साहब सवाल करें। मैं नहीं, आप दोनों ने अगर क्रॉस टॉक शुरू कर दी तो लोग क्या खाक सुनेंगे। हाँ, नहीं, आपका पॉइंट आ गया, अब आप सवाल करें ना, ताकि आप मुझे आगे बढ़ाएं, सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अच्छा सर, आप मुझे इजाजत दें, मैं आपसे अब टर्न है जावेद साहब की। अच्छा जावेद साहब, ये आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले कश्मीर के हवाले से आते रहे, और कौन सा किस फार्मूले पे कब अमल हुआ ये भी तारीख में सबके सामने है। और जहाँ तक मकबूजा कश्मीर में जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर ना पाकिस्तान ने कश्मीरियों की कोई हेल्प दिखा सकी है अभी तक, ना कश्मीरियों की कोई काविशें सामने आ सकी हैं। तो अभी मैं आपको एक छोटी सी दिखाता हूँ स्लाइड शो, और उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि क्या बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों और आज़ाद कश्मीर बेस कैंप की हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान को वहाँ ये मज़ालम होते नज़र नहीं आते। ये स्लाइड शो के बाद आप मुझे काइंडली जवाब दें
کہ انسانیت کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کی لاشوں کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، اور مودی جیسے ظالم حکمران کی یہ دیکھ لیں کشمیریوں کو کیسے سر عام پٹائی کی جا رہی ہے ان کی. کیا وہ ریاست جموں کشمیر کے شہری نہیں ہیں؟ کیا وہ عالمی انسانی حقوق کے قانون کے تابع نہیں آتے؟ کیا پاکستان کے جھنڈے میں لپٹ کر مرنے والے صرف پاکستان سے یہی وفا انہوں نے تو ثابت کر دی؟ وہ تو پاکستان کے جھنڈے میں لپٹ کے مر گئے، مگر پاکستان نے ان کی شہادت کو کیسے آج تک ریکوگنائز نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کو یہ بہتا ہوا خون کشمیر کے اندر کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ آزاد کشمیر اور پاکستان کے سیاسی لوگوں کو یہ خون نظر کیوں نہیں آتا؟ اور اس کام کے لیے ہمیں کون آگے لے کے جائے گا؟ یہ حقیقت ہے آن گراؤنڈ مقبوضہ کشمیر کے اندر. جاوید راٹھور صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی عباسی صاحب، یہ تصویریں دیکھ کے تو سچی بات ہے دل خون کے آنسو روتا ہے، اور آپ نے بالکل صحیح پکچر کشی کی ہے، منظر کشی کی ہے، اور سوالات بھی اٹھائے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے، تعلق ہے، پاکستان کے عوام دل و جان کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ ہیں. اگر ان کو کہا جائے کہ چلیں آپ کشمیر کے محاذ پر لڑیں، وہ لڑیں گے. اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کشمیریوں کے لیے آپ مالی مدد دیں، اپنے زیور بیچ دیں، تو وہ دیں گے. وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ ہمارے جو حکمران تھے، کچھ لوگ تو محض اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے جو غیر ملکی طاقتوں کے پریشر میں آگے، اور کچھ کے سامنے صرف اپنے اقتدار کی طوالت ان کا مطمع نظر رہی، جس کی وجہ سے کشمیر کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا. لیکن کشمیر کے لوگ، جیسے آپ نے کہا کہ ابھی بھی وہ اپنے آپ کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر دفن ہونا چاہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ان کی محب الوطنی پہ، پاکستان سے محبت پر شک کیا جائے تو اس سے زیادہ کوئی افسوس ہو نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر بڑا عام ہے. صرف آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان کی بات نہیں کرتا. اگر جو کوئی سمجھ رہا ہے کہ صرف آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان ہی کافی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ تو کشمیریوں کے ساتھ سنسیئر ہے اور نہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جیسے قائد اعظم نے فرمایا تھا، کشمیر اور پاکستان کے ریلیشنز کو سمجھنے کے لیے قائد اعظم کا وہ ایک جملہ کافی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے. جب آپ کا پانی آپ کو نہ ملے تو آپ کی شاہ رگ کٹ جاتی ہے. ہم ہندوستان پر بھروسہ نہیں کر سکتے. ہم مقبوضہ کشمیر کو، اپنے جموں کے بھائیوں کو، اپنے سری نگر کے بھائیوں کو ہندوستان کے فوجیوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. اس کے لیے ہمیں آواز بلند کرنا ہے، سفارتی محاذ پر بھی اور میدان جنگ میں بھی اگر کرنا پڑے تو ضرور کرنا چاہیے. کیونکہ ابھی یہ ثابت ہو گیا کہ جس طرح چین نے ہندوستان کی پٹائی کی ہے اور ان کی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکلا جو گرجتے تھے، برستے تھے روز کہ آتنکوادی آگے، پاکستان نے یہ کر دیا. اس سے آپ کو ہندوستان کی اوقات، ہندوستان کی فوجوں کی بہادری اور ان کے مودی کی بہادری آپ سب کو پتہ لگ گیا ہے. تو وہ تو صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس طاقت کی زبان بھی ہے، اور ڈپلومیٹیکلی بھی اگر ہم افینسو ہو جائیں، ہمارا مدعا جو ہے، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے. ہمارے پاس سچ ہے، ہندوستان کے پاس جھوٹ ہے. اگر ہم ہندوستان جھوٹ بیچ رہا ہے تو ہم سچ کیوں نہیں بیچ سکتے؟ وہ بیچ سکتے ہیں اگر ہمارے ڈپلومیٹ جو ہے وہ صحیح طرح سے تیار ہوں، جان و دل سے. اور اس کے علاوہ ساری دنیا کے اندر ہمارے ڈپلومیٹس، ہماری کمیونٹی، ہمارے پالیٹیشنز، میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے، جب کشمیر کے مسئلے کے اوپر پارلیمنٹ میں ایک پالیٹیشن کا اجلاس ہوا تو مجھے وہاں تھیٹر نظر آیا. مجھے سنجیدگی نہ حکومت کی طرف سے نظر آئی، نہ اپوزیشن کی طرف سے نظر آئی. مجھے یہ ہمارے پالیٹیشنز کی امیچورٹی اور ان کی نیگلیجنس اور ان کی کم مائگی کا مجھے احساس ہو رہا تھا.
اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اس وقت دیکھیں کشمیر کی یہ صورتحال ہے اور پھر بھی ہمارے پالیٹیشین جو ہیں اس موقع کو بھی ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے سے باز نہیں آتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا استحکام اور پاکستان کی سیورنٹی کشمیریوں کے لیے بھی ضروری ہے اور پاکستان کے لیے بھی. اگر پاکستان ساورن نہیں ہے، پاکستان خوشحال نہیں ہے، پاکستانی اکانومی جو ہے وہ پراسپرس نہیں ہے، تو پھر پاکستان بھی کمزور ہے. جب پاکستان کمزور ہوگا تو الٹیمیٹلی کشمیر کے لوگ بھی کمزور ہوں گے. بہت خوبصورت جواب جاوید صاحب، بہت مہربانی. سید ادیب صاحب، آپ نے جاوید صاحب کے کسی سوال میں اب دوبارہ اگر آپ آپس میں الجھیں گے آپ دونوں تو میرے پروگرام خراب ہوگا. میرا اسٹیٹ سوال ہے آپ سے کہ ایک لمبے عرصے بعد او آئی سی کے رابطہ گروپ کا اجلاس ہوا جس میں بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کا کہا گیا. آپ ڈپلومیٹک محاذ پہ کشمیر کے حق میں اس کاوش کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بحیثیت تجزیہ نگار؟ مطلب آپ کا سوال ہے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جو ہے جی سر، وہ کیا کر رہی ہے کشمیر کے لیے؟ ہاں ابھی انہوں نے جو ایک اپنا ہاں وہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا وہ ابھی انہوں نے کیا کیا یا پہلے کیا کیا. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے نا، دی یونائٹڈ نیشن ہیز 4 پرپزز سر میں انڈر بعد دا میں میرا یونائٹڈ سوال نیشن نہیں ہے، چارٹر. میں بعد میں اس پہ آتا ہوں، پہلے مجھے آپ میں یہ او آئی سی کا جواب دینے لگا ہوں. جسٹ میں بتا، آپ ذرا مجھے جواب دینے دیں، آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنے لگا ہوں. جی سر لیکن آپ ذرا پیشنس رکھیں. جیسے آپ وہ ماشاءاللہ انہوں نے سوال کے جواب میں تقریر کی ہے تو مجھے بھی تقریر کرنے دیں، لیکن میں بڑی بریف کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا وہ یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہیز 4 پرپزز اکارڈنگ ٹو دی یونائٹڈ نیشنز چارٹر. ٹھیک ہے، ٹو مینٹین international peace and security, to develop friendly relations among nations of the world, to cooperate in solving international problems and in promoting respect for human rights, and in disseminating information, education, enlightenment about all human rights for all humans, and to be a center. United Nations should be a center for harmonizing the actions of all nations of the world and to resolve conflicts, to end the occupations of Kashmir, Palestine and other countries including Syria, Libya, Iraq, Afghanistan and Yemen and other Muslim majority countries. تو یہ ہیں مقاصد، پرپزز جس کے لیے یونائٹڈ نیشنز بنی تھی. لیکن آپ سب کے سامنے ہے، میں پہلے بھی الیبوریٹ کر چکا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن پوری جو ادارہ ہے، یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی، یونائٹڈ نیشنز ادارہ ایز اے سیلف اینڈ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل اپنے مشن میں، اپنے مقاصد میں اور اپنا جو مینڈیٹ دیا گیا ہے یونائٹڈ نیشن کا چارٹر کے اندر ان کو، اور جو انٹرنیشنل لا ہے یونائٹڈ نیشن کا، اور اسپیشلی جو ہیومن رائٹس لاز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، ان کو امپلیمنٹ اور انفورس کرانے میں ٹوٹلی ناکام ہو گئی ہے. اب سلوشن کیا ہے؟ اب سلوشن یہ ہے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جو کہ 57 مسلم میجورٹی اسٹیٹس کی ایک آرگنائزیشن ہے which is based in جدہ سعودی عربیہ since 1970، اور او آئی سی جو فارم ہوئی تھی وہ رباط مراکو میں 25 سپتمبر 1969 کو فارم کی گئی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپ او آئی سی کی طرف دیکھنا ہے. یونائٹڈ نیشن تو فیل ہو گئی ہے، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. میں آپ کو اس کی وجہ ایک اور بتا دیتا ہوں. جو یونائٹڈ نیشنز کے 4 پرماننٹ ممبرز ہیں نا، ممبر سٹیٹس ہیں، امریکہ، رشیا، برطانیہ اور فرانس، وہ شدید پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا کو پرماننٹ ممبر بنا دیا جائے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا. اور یہ جو انڈیا کا الیکشن ہوا ہے فرام اس کی ٹرم شروع ہوگی جنوری 1 2021 ٹو دسمبر 2022 تک، یعنی 2 سال کی. اس کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں لایا جائے اور بعد میں اس کو پرماننٹ ممبر بنایا جائے. صرف اور صرف چائنا اپوز کر رہا ہے کہ چائنا کہہ رہا ہے کہ انڈیا کو پرماننٹ ممبر نہیں بنایا جا سکتا
کیونکہ وہ کوالیفائر نہیں کرتا ممبر بننے کے لیے. اور اسی طرح دوسری کنٹریوں کو اگر بتایا جائے تو وہ بھی یہ کہہ سکتی ہے, اور وہ چائنا کا اور پاکستان کا جو موقف ہے اس وقت کہ, اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ انڈیا ڈز ناٹ کوالیفائی ٹو بیکم اے ممبر آف دا یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل. تو اس پر دلائل دے کے اس کو ابھی بھی ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے before India takes its seats in the United Nations Security Council on January 1, 2021 for 2 years. ٹھیک ہے, لیکن یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ کشمیریوں کو 73 ایئر سے کوئی انصاف نہیں ملا یونائٹڈ نیشنز میں, اور یہ جو نئی پالیسیز ہیں, نئی یونائٹڈ نیشنز کی, نیو یو این سیکورٹی کاؤنسل کی, which is based on racism, which is anti-Muslims, anti-Arab, anti-Pakistani, anti-Afghan, anti-Kashmiri, یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے آج کی, یہ جو یو این سیکورٹی کاؤنسل ہے, یہ آپ کو کوئی انصاف نہیں دے گی, کوئی ریزولوشن وغیرہ امپلیمنٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, یہ آپ لکھ لیں آج میری بات. اب آپ جو انہوں نے تو اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی اور کشمیر کو اپنے ایجنڈے سے نکال دیا ہے, اور تو وہ کیا آپ کو انصاف دیں گے یا ریزولوشن کو امپلیمنٹ کر دیں گے؟ تو یہ جو ہے نا, اب کشمیریوں کو, پاکستانیوں کو, عربز اور مسلم کو چاہیے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کو امپاور کریں, اور یہ جو 57 ممبر او آئی سی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 60 ممبر اس میں ہو سکتے ہیں بڑی آسانی سے آف مسلم میجارٹی کنٹریز, اور اس کے بعد چائنا کو جو ہے نا او آئی سی میں مکمل سٹیٹس دیں, اور چائنا کو اس کا ایک لیڈر یا ایک ویری اہم رکن بنائیں او آئی سی کا. تو وہ جو ہے نا کشمیر کا مسئلہ او آئی سی حل کروانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اور میں آپ کو 3 منٹ باقی ہے, کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 3 منٹ باقی ہے اور لگتا ہے کہ باقی دنیا میں اگر فورم ہے نا اس وقت, اس وہ ہے او آئی سی, جس نے 22 جون 2020 کو ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اور یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی ہے آفٹر ایک ویڈیو کانفرنس ان کی ہوئی تھی, جس میں جو فارن منسٹرز ہیں, جو فارن منسٹر کی کاؤنسل ہے, جو کانٹیکٹ گروپ ہے او آئی سی کا آن جموں کشمیر لداخ, ان کی ایک کانفرنس ہوئی جس میں پاکستان کے فارن منسٹر, سعودی عربیہ کے فارن منسٹر, ترکی کے فارن منسٹر, اور آذربائیجان کے فارن منسٹر, اور یہ نائجر کے جو فارن منسٹر ہیں, انہوں نے اس میں حصہ لیا. اور اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کے جو او آئی سی ہیں ڈاکٹر یوسف بن احمد العاصمین, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو او آئی سی کی جو کمٹمنٹ ہے ٹو فائنڈنگ اے پیسفل سیٹلمنٹ فار دا جموں اینڈ کشمیر ایشو, وہ ریلیونٹ جو ریزولوشن ہے اسلامک سمٹ کی, اور جو اسٹیٹمنٹس ہیں کاؤنسل آف فارن منسٹرز کی آف دا او آئی سی, اور جو ایون انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے اس کے مطابق اس کو حل کیا جائے. اور انہوں نے یہ کہا کہ دی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اپنی ایفرٹس کو اسٹرینتھن کرے ٹو ڈیسائسولی جو ہے نا کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے, تاکہ ان کو اپنا جو ریئل سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہے وہ مل سکے, اور کشمیر میں پلیبسائٹ یا ریفرینڈم ہو سکے. اور اچھا, اب جو کاؤنسل آف منسٹرز نے کیا کہا ہے او آئی سی کے, میں بریفلی آپ کو بتاتا ہوں, جو بہت اہم ہے, جو کسی ادیب صاحب میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے, 1 منٹ رہ گیا, میں نہیں بول سکتا. جب وہ بول رہے تھے تو آپ مجھے تو مجھے بھی آپ نے بہت ڈیٹیل سے بتا دیا. ہاں, ان کو بھی روک بتا دیں کہ جی یہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, اتنے ٹائم میں کنکلوڈ کریں. آپ ٹائم بتا دیں تو نہیں, میں سوچتا تھا آپ دونوں بڑے سینئر آدمی ہیں اور جلدی آپ بات کو ختم کریں گے, مگر بات بہت لمبی ہو گئی. ہاں, میں اس کو ختم کرنے لگا ہوں, لیکن یہ امپورٹنٹ بات ہے جو پاکستانی میڈیا نے پراپرلی اس کو دبا دیا ہے. اس چیز کو انڈین میڈیا نے بھی رپورٹ کیا, اور انٹرنیشنل میڈیا نے تو او آئی سی پر کوئی جو ہے نا وہ نہیں کیا. لیکن وہ ہمارا میڈیا جو ہے, زمان ٹی وی یو ایس اے جو ہے, زمان فورم, وہ آج دنیا کو بتائے گا. اور ہمیں جو ہمارا لائیو پروگرام جا رہا ہے, اور پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ ویب اور انٹرنیٹ کی وجہ سے we are reaching the all countries of the world, اور ہماری بڑی گلوبل ریچ ہے. تو اس لیے میں جو ہے نا, او آئی سی کی کسی نے بات نہیں کی, تو میں اس کو پوائنٹس مجھے بتانے دے کہ او آئی سی نے کہا کیا ہے.
बताएं ना, जो बताएं। Council of Ministers है, they reaffirmed the continued support for the people of Jammu and Kashmir and called on the United Nations Secretary General to use his good offices to force India to abide by the UN Security Council resolution and engage in a dialogue with the Kashmiri people, the leaders of the genuine, real leaders of Kashmir and Pakistan and China and the OIC leader to resolve the Kashmir dispute. ठीक है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने ये बात की है. दूसरा OIC ने कहा है कि OIC called on India to halt security operations or जो human right violation against the people of Jammu and Kashmir immediately, respect the human rights of all Kashmiris. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि refrain, stop from changing the demographic structure of the disputed Maqbooza Kashmir, state of Jammu and Kashmir, and settle the conflict of Kashmir in accordance with the OIC resolution and the United Nations resolution. और लास्टली वो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है कि OIC ने कहा है कि जो एक स्पेशल अनवाय भेजा था OIC ने, जम्मू एंड कश्मीर का जो अनवाय है वो अनवाय गया था कश्मीर में और मार्च 2020 में, और वो पूरी रिपोर्ट जो है वो लेके आया, उसने रिपोर्ट दी है. और अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशन का कोई अनवाय वहां नहीं गया सिंस 1972 टू 2020 जिसने यूनाइटेड नेशन में कोई रिपोर्ट दी हो या ग्लोबल में कोई रिपोर्ट दी हो. तो इस वक्त आवाज उठा रहा है कश्मीरियों के लिए, ये पाकिस्तान उठा रहा है और पाकिस्तानीज उठा रहे हैं और OIC उठा रही है. तो इसलिए, और चाइना उठा रहा है कश्मीरियों के हकूक की आवाज, कश्मीरियों की आजादी की आवाज, कश्मीर में रेफरेंडम प्लेबिसाइड के लिए. तो अब आप जो है ना यूनाइटेड नेशंस को साइड पे करें, उसका चलने दें, लेकिन नए अलायंसेस OIC को एम्पावर करें, चाइना के साथ अलायंस करें, रशिया में अपने डेलीगेशन भेजें, रशिया को विन ओवर करें, ईरान को, और जो देखें इस वक्त इंडिया का झगड़ा चल रहा है ईरान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, और अफगानिस्तान में भी एक बड़ा मेजर ग्रुप है जो इंडिया के खिलाफ है. तो इन अपने हमसायों के साथ अलायंसेस कायम करें अगर आपने इंडिया को काउंटर करना है. सिर्फ सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देने से और टीवी पे प्रोग्राम करने से कश्मीर का मसला हल नहीं होगा. प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा और ये अलायंसेस बनाने पड़ेंगे, और यूनाइटेड नेशंस ऑफ मुस्लिम्स जो है ना उसको एम्पावर करके तो उसको यूनाइटेड नेशन के मुकाबले में लाना पड़ेगा. ठीक है, आपका बेहतरीन मौकफ आ गया अदीब साहब. अच्छा जावेद राठौर साहब, आपने अगर कुछ कहना है कहे, मैं अगले सवाल नहीं करूंगा, मेरे प्रोग्राम का दौरानिया खत्म हो गया है. और जो सवाल मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए थे, चूंकि आप दोनों आज के डिबेट को मेंटेन नहीं कर सके, लंबी बातें की हैं आपने, जिससे साबित हुआ कि आप दोनों का जो सहाफी तजर्बा है वो मेरे फोरम पे आज मुझे मजा नहीं आया उसका. मेरा ख्याल है बात नहीं की, कई दफा बाकी साहब लंबा जवाब देना पड़ता है. नहीं सर, नहीं. अच्छा, हमारी कोशिश होती है कि आप 1 मिनट या 2 मिनट मजबूरी होती है बात कर लेंगे कि मुख्तसर बात नहीं हो सकती. कई दफा रहा हूँ जी, आप कोई बात कर रहे थे, मैं नहीं करता बात जी. अच्छा, तो नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का दौरानिया खत्म हो गया. मैंने इसमें आगे नाज़रीन सवाल रखे हुए थे कि मकबूजा कश्मीर की जो सियासी लीडरशिप है वो कैद और बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही है, जो आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है. मैंने आप दोनों को म्यूट कर दिया है, मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ प्रोग्राम की, मुझे मज़ा नहीं आया आज. तो मैं नाज़रीन आपसे ये शेयर करता चलूँ कि मकबूजा कश्मीर की जो सियासी लीडरशिप है वो जो कैद और बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, वो आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है. और मैंने दोस्तों से पूछना था, मगर चूंकि डिबेट उस तरीके से मैं चला नहीं सका, और इस पर मैं आप लोगों से माजरत करूंगा क्योंकि मैंने इन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर काश ये मेरी बात सुनते. तो नाजरीन, कल को इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का दौरा कर रहे हैं, और मेरे प्रोग्राम में ये सवाल भी शामिल था, और ये मैं स्क्रीन के ऊपर उनके दौरे की तफसीलात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि किन किन मनसूबाजात के हवाले से वो आज़ाद कश्मीर में पन बिजली के मंसूबों के हवाले से, नीलम जलम कोयला प्रोजेक्ट के हवाले से, और जो
मानसेरा मुजफ्फराबाद मीरपुर मंगला एक्सप्रेस वे और दीगर कई तामीरी सड़क और सड़कात और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने कल वहाँ जाना है। और कल 3 बजे एक तकरीब होगी आज़ाद के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जिसमें इमरान खान साहब इन चीज़ों के बारे में तफसील से वहाँ बताएंगे और इन चीज़ों का इफ्तिताह करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे प्रोग्राम के दौरान, और मैं इंतहाई माजरत आपके साथ कि मैं डिबेट को आज नहीं चला सका जिस तरह मुझे चलाना चाहिए था। बहरहाल मेरे दोस्तों ने मेरे प्रोग्राम में शिरकत की और उन्होंने मेरे सवालों के जवाब दिए, मेरी रहनुमाई की। तो सैयद अदीब साहब आपका, जावेद राठौर साहब आपका आज के प्रोग्राम में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए खुर्शीद ज़मान अब्बासी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। थैंक यू ज़मान टीवी USA।